बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मिक़ात दोम में अपना सबक नंबर 1 पढ़ेंगे उर्दू अदब में, जिसका उन्वान है उम्मीद की खुशी। ठीक है, तो उम्मीद की खुशी से मुराद ये है, इस सबक में सर सैयद अहमद ख़ान ने, जो कि मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो कभी भी नाउम्मीद ना हो, बल्कि उसको हर हाल में अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और इसी के सहारे वो सारी ज़िंदगी गुजारता है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है। और ये जो सबक है, इसमें उन्होंने मिसाल दी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, कि जब उनके भाई उनको कुएं में डाल के चले गए थे, तो किस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखकर अपनी जो आस थी या उनकी जो आरज़ू थी उसको कायम रखा, ताकि वो बाहर निकलें और अपने वालिद से मिलें। तो हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने सबक की बुलंद ख़्वानी करेंगे, तो आप लोग भी जो हैं वो अपनी अपनी उर्दू की किताब निकाल लीजिए, जिसका सफ़ा नंबर है 18। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। आपने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की, फिर कुरान मजीद, हदीस पाक और फ़िक़्ह की तालीम 18 साल की उम्र में मुकम्मल कर ली। उसके बाद मुसफ़्फ़ी का इम्तहान पास करके बहैसियत मुनसिफ़ मुलाजिम हो गए और तरक्की करते करते जज के ओहदे तक पहुँच गए। मुनसिफ़ी कहते हैं वकील को, वकालत को। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। मुसलमानों के अखलाक की इस्लाह के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला। नीज़ मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, जो तरक्की पाकर अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद एक बुलंद पाया नसर निगार, अखबार नवीस और आलिम थे। आखिरी मुग़ल बहादुर बादशाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ़ जंग के खिताबात दिए। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको सर का खिताब दिया। आपने बहुत सी किताबें लिखीं, जिनमें असारुस सनादीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद और तारीख़ सरकशी बजनौर बहुत मशहूर हैं। यानी सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो इस पैराग्राफ में ये समझा रहे हैं कि हम क्योंकि अल्लाह ताला से मांगते हैं, हर दुआ अल्लाह ताला से ही होती है, और हमारे जो दिल हैं उनमें जो अगर कभी नाउम्मीदी आ जाती है, तो उम्मीद का जो है वो एक सरसब्ज़ बाग़, यानी कि उन्होंने एक बाग़ से उसकी तशबीह कर दी है कि उम्मीद जो है वो हमारे लिए एक सरसब्ज़ बाग़ की तरह है कि हम उम्मीद अल्लाह ताला से करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसका सिला हमें ज़रूर देता है, और उसी के पास हर दर्द की दवा होती है, और हमारे जो हर दुख में आसूदगी भी है। इसी तरह से तमाम फ़िक्रें दिल को दूर होती हैं और हमारी खुशियाँ मौजूद होती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, यानी कि वो इंसान को कह रहे हैं कि देखो, नादान इंसान जो है वो इस कदर नादान है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इस कदर बेबस होता है और वो झूले में लेटा हुआ है, सो रहा है। उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई, यानी कि घर के कामकाज में लगी है, और गहवारे की डोरी हिलाती जाती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है। ज़बान से उसको यूं लोरी देती है, सोरा मेरे बच्चे सोरा, यानी कि सो जा मेरे बच्चे सो जा। अपने बाप की मूरत मेरे दिल की ठंडक, यानी कि वो कह रही है कि अपने बाप की सूरत से मिलता हुआ और मेरे दिल की ठंडक। सोरा ए मेरे दिल की कोपल, सोरा बढ़ और फल फूल तुझ पर कभी ख़िज़ा न आने पाए, तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे, यानी कि तेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई कांटा नहीं आए। खार कहते हैं कांटे को। कोई कठिन घड़ी तुझको न आवे, यानी कि कोई मुश्किल की घड़ी नहीं आए। कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती। सफ़ा नंबर 20 पे आइए। ना देखे सोरा मेरे बच्चे सोरा, मेरी आँखों के नूर मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सोरा। तेरा मुखड़ा चाँद से भी ज़्यादा रोशन होगा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा, आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। यानी कि वो अपने बच्चे को मुखातिब होते हुए ये कह रही है एक माँ कि जो तेरा जो चेहरा है वो चाँद से भी ज़्यादा रोशन होगा एक दिन, और जो तेरी शोहरत होगी और तेरी जो काबिलियत होगी
اور وہ محبت جو تو اپنے ماں باپ سے کرے گا وہی محبت ہم کو تسلی دے گی۔ تیری ہنسی ہمارے گھر کا اجالا ہوگی، یعنی کہ بچے کی جو ہنسی ہوتی ہے وہ ایک سنسان یا خاموش گھر کا اجالا ہوتی ہے۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوگی۔ خوش آئند راگنیاں یعنی کہ ایک جو گیت ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے وہ ہوتے ہیں۔ سورا میرے بچے سورا، ہماری امیدوں کے پودے سورا، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے۔ اب اس پیراگراف میں ماں اپنے بچے سے یہ کہتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں تم سے جدا ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو تم کیا کرو گے۔ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے ہم کچھ نہ بولیں گے، یعنی کہ تم ہماری بے جان لاش کے پاس ہوگے، تم ہمیں رو گے، ہم سے پوچھو گے، ہمیں پکارو گے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، یعنی کہ تم اے ہمارے رونے والے تم ہمارے ڈھیر پر، یعنی کہ تم ہماری قبر پہ آ کے ہماری روح کو خوش کرو گے، یعنی کہ ہمارے لیے پڑھو گے، تلاوت کرو گے۔ آہ آہ ہم نہ ہوں گے، یعنی کہ افسوس ہم نہیں ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، یعنی کہ تم ہمیں یاد کر کر کے آنسو بہاؤ گے، رو گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سورا میرے بچے سورا میرے بالے سورا، یعنی کہ یہ ایک پوری لوری جو ہے اس نے ماں نے اپنے بچے کو دے دی ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف پہ، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ غو غا نہیں کر سکتا تھا۔ غو غا یعنی کہ جب بول بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا بڑا ہوا، معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا۔ اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، یعنی کہ اپنے آنسوؤں سے اپنی ماں کی محبت کو مزید بھڑکانے لگا یا اور بڑھانے لگا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، مکتب سے یعنی کہ پھر اس کو اسکول میں داخل کروایا گیا یا مدرسے میں۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا۔ غم زدہ دل سے سنانے لگا یعنی کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں اپنی ماں سے دن بھر دور رہوں، اس وجہ سے۔ اور جب کہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، یعنی کہ فجر کی نماز میں، کیونکہ وہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، تو فجر کی نماز میں جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل اور بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، یعنی کہ اس وقت وہ بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے، اور بے ریا خیال یعنی کہ اس دل میں کوئی بھی بے غرض ہوتا ہے اس کا دل، اس میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا۔ تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں، یعنی کہ تو ماں باپ کو جو ہیں وہ امید کی خوشیاں کتنی زیادہ مزید بڑھ گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ماں باپ جو ہیں بچے کے اس کو اتنی نماز پڑھتا دیکھ کر، آگے بڑھتا دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ آہ ہماری پیاری امید، یعنی کہ اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہیں ہر وقت امید لگا کے رکھتے ہیں، تو ہی تو ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، یعنی کہ ایک امید واحد چیز ہے جو کہ پیدا ہونے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر لحد تک یعنی کہ قبر تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، مشکل ناممکن حالاتوں جو بھی ہوں ہمیں ہر وقت امید ہی رہتی ہے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، اب یہاں پہ اس پیراگراف میں پورا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مخاطب کر کے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے،
بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تہ خانے میں بند تھے، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ زرد تھا، اور وہ غیر مذہب غیر قوم کے لوگوں کے میں قید تھے. بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا ان کو بہت زیادہ اس کا دکھ ہوتا ہے. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے. اس وقت اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ سب چیزیں ہیں، وہ بے گناہ ہیں، قید تنہائی ہیں، ماں باپ کا دکھ ہے، لیکن پھر بھی ایک امید ہے جو ان کو زندہ رکھی ہوئی ہے، جو ان کو خوشی دے رہی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس قید سے رہا ہو جائیں گے. اس سبق میں سر سید احمد خان نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امید جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو نہیں ہارنی چاہیے، اور امید کی اہمیت اور اس کی قدر قیمت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت بڑھ جاتی ہے. اچھی امیدیں اچھے کاموں سے وابستہ کرتا ہے انسان، اور اسی طرح زندگی کا کاروبار چلتا ہے. امید ہی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے اور پھر اس پہ جینے پہ مجبور کر دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے. اب یہاں پہ ہمارا یہ ایک پہلا سبق جو ہے امید کی خوشی وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، سوال جواب کی طرف. دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے اردو کی کاپی میں یا رجسٹر میں اسی طرح سے سبق کا عنوان لکھیں گے امید کی خوشی، مصنف کا نام لکھیں گے، پھر ہیڈنگ ڈالیں گے تعارف مصنف، اور اسی طرح سے ساری چیزیں لکھیں گے، نام، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش. اس کے بعد طرز تحریر کی خصوصیات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور یہ سارا آپ کام جو ہے آپ کا جو آپ کو دیا جا رہا ہے کریں گے. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے مشہور تصانیف، اور یہ پھر سب آپ بالکل سیم اسی طرح سے آپ اپنی کاپی میں پورا یہ کاپی پیسٹ کریں گے. اب اگلے پیج پہ چلتے ہیں. اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف. پہلا سوال ہے کہ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جواب لکھیں گے کہ بقول مصنف امید جو ہے وہ ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر درد کی دوا ہے، دکھ کا مداوا ہے، مایوس شکستہ دل لوگوں کا سہارا ہے. امید ہر فکر، ہر اندیشے خدشات کو دور کرتی ہے اور مستقبل کی خوشیوں کا تصور دلاتی ہے. یہ پہلا سوال کا جواب تھا. دوسرا سوال ہے بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ بے گناہ قیدی جو تھا وہ بے گناہ تھا، اور بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی اذیت، پھر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا. اس سبق میں بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، ہمارے غموں دکھوں کا مداوا ہے، ہر درد کی دوا ہے. مصیبت پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے، ہمیں آنے والے بہتر زمانے کی نوید دیتی ہے، آنے والی خوشیوں کی خوشخبری دیتی ہے. ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جدوجہد اور عمل پہم کا راگ سناتی ہے، ہمیں ٹوٹنے بکھرنے سے بچاتی ہے، اور یوں مصیبت و الم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے. دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے. سوال ہے کہ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب لکھیں گے والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ہم اچھی تعلیم تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں، ملک قوم مذہب کی خدمت کریں، ایک اچھے شہری بنیں، دوسروں کے کام آئیں، والدین کا نام روشن کریں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں، ان کا خیال رکھیں. یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں. اچھا، سوال جواب جو ہیں یہ مکمل ہو گئے. ایک سوال جو ہے وہ اس میں ہے کہ ماں اپنے بچے کو کیا لوری دیتی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں. پہلے میں گھر کا کام آپ کو دے دوں کہ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ الفاظ معنی، یعنی کہ آپ کی کتاب کے پیچھے جو بھی اس سبق کے الفاظ معنی لکھے ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے کہ محنت کا پھل، آتش محبت. آتش محبت یعنی کہ محبت کو بھڑکانا، محبت کو بڑھانا. درد کی دوا، خوش الحان یعنی کہ بہت خوش آواز، یعنی کہ جو جیسے کوئل خوش الحان پرندہ ہے، ہم یہ جملہ کر سکتے ہیں. بے ریا خیال، ایسا خیال جس میں کوئی غرض نہ ہو. کٹھن گھڑی، مشکل گھڑی. اب آپ اگلے پیج پہ مرکزی خیال کا
ہیڈنگ ڈالیں گے، اور سیم اسی طرح حوالہ سبق، حوالہ مصنف اور مرکزی خیال جو ہے پورا اسی طرح سے اپنی کاپی میں بہت زیادہ صاف ستھری خوش خطی میں لکھیں گے۔ یہ مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کا اس شعر پہ ختم ہو رہا ہے کہ نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں۔ یہ یہاں پہ آپ کا جو ہے مرکزی خیال اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیج پہ خلاصے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور پھر یہ پورا خلاصہ اپنی کاپی میں اچھی صاف ستھری خوش خطی میں لکھ لیں گے۔ اچھا، آپ کے سبق کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے، تو وہ جو لوری آپ کی پوری کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ یہاں پہ لکھ دی ہے میں نے، تو آپ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے کہ ماں اپنے بچے کو یہ لوری دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم خالی جگہ کی طرف۔ اب آپ جو ہے سب سے آخر میں اپنی کاپی میں کریں گے کہ دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلی یہ کہ سبق امید کی خوشی کے مصنف ہیں، کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے سبق کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اس سبق کے آپ کو میں نے بلند خوانی کروائی، امید کی خوشی، ٹھیک ہے، اور اس کے تمام سوالوں کے جوابات، مرکزی خیال، خلاصہ، یہ سب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کروا دیا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی کاپی میں اردو کی یہ تمام کام جو ہے وہ بہت زیادہ صفائی سے، خوش خطی سے اور مکمل کام کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے سبق نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔